कलाम खुदा से आज जो हम सीखेंगे ये वो इस सिलसिले की कड़ी है जो हम सीख रहे हैं पुराना अहद और नया अहद कलाम खुदा से। हमने अभी तक इसकी 3 जो सी हैं वो एपिसोड की हैं। आज जो हम इसके अंदर सीखेंगे, हमने देखा पहली 3 के अंदर के जो अहद यहोवा खुदा बांधते हैं वो बनी इस्राएल से बांधते हैं। हमने देखा कि वो अहद जो बांधते हैं वो 10 अहकाम पर मुश्तमिल है। कलाम खुदा इसको बयान करता है। हमने इसको जो खरूज की किताब से देखा, हमने इसको इस्तिस्ना की किताब से देखा। हमने ये देखा कि उस अहद की बातों को कलाम खुदा हमें ये बताता है कि उस अहद की बातों को यहोवा खुदा ने अपने हाथ की उंगली से 2 पत्थर के लोहों पर तहरीर किया और उसको मोशे को दिया ताकि वह अहद के संदूक में रखी जाएं। हम ये भी देखते हैं कि वो जो अहद बांधा गया, जो 10 अहकाम है, उन अहद की बातों को किस तरीके से जो उनसे माना जाएगा, उसके लिए यहोवा खुदावंद ने मोशे को जो है मजीद जो है उसको मानने के तरीक़ेकार बताया, जो कि 613 अहकाम पर मुश्तमिल है। मोशे ने उनको अपने हाथ की तहरीर से कलमबंद किया, एक किताब में लिखा, जिस किताब को द बुक ऑफ मोशे कहते हैं या द लॉ ऑफ मोशे कहते हैं, और उसको अहद के संदूक के बाहर रखा। हम ये देख रहे हैं कि ये जो लफ्ज़ नया अहद है, ये सबसे पहले पुराने अहदनामे में, जैसे कि हमने देखा कि पुराने अहदनामे में यिर्मयाह की किताब में आया। हम यिर्मयाह की किताब 31वें बाब में जब जाएं और उसकी हम 31वीं आयत से देखें तो वहां पे कलाम खुदा में यूं बयान करता है, देख वो दिन आते हैं, यहोवा खुदा फरमाते हैं, जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा। यहोवा खुदावंद फरमा रहे हैं कि मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा, उस अहद के मुताबिक नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से किया जब मैंने उनकी दस्तगिरी की ताकि उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाऊं, और उन्होंने मेरे उस अहद को तोड़ा अगरचे मैं उनका मालिक था, यहोवा खुदावंद फरमाते हैं। 33वीं आयत में है, बल्कि ये वो अहद है, नए अहद की बात हो रही है, जो मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा। यह वक्त फरमाते हैं, मैं अपनी शरीयत उनके बातिन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा, और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। और 34वीं आयत में जब हमने देखा इसको कि उसके एट्रीब्यूट्स आते हैं कि ये वो वक्त, वो टाइम पीरियड जो है, इसको हम आगे चलकर सीखेंगे कि वो कौन सा वक्त है जब यहोवा खुदावंद जो है ये जो अहद, वो नया अहद की बात बता रहे हैं, जो कि जहनों में डाला जाना है, दिल की तख्तियों पे अब लिखा जाना है, वो कब टाइम फ्रेम उसका होगा। हम कलाम खुदा के अंदर से जो देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये जो टाइम फ्रेम है, आगे चल के हम इसको सीखेंगे कि ये टाइम फ्रेम जो उनसे है, ये जो खुदा की बादशाहत कायम होनी है, तो उस वक्त ये टाइम फ्रेम बयान करेगा, और इसको हम मजीद डिटेल में सीखेंगे। हमने ये भी देखा पिछले किस्तों में कि जो नया अहद है उसको इनिशिएट कर दिया गया है, उसकी बुनियाद रख दी गई है, और वो बुनियाद जो उनसी है मसाया खुदावंद जो है जब अपना खून बहाते हैं, तो जो आखिरी खाना हम कहते हैं, द लास्ट सपर कहते हैं, उस वक्त वो इस नए अहद की बुनियाद रखी जाती है कि आइंदा से अब बछड़े, बकरे, बकरी, कबूतर, गाय और बैल की कुर्बानी नहीं होगी, बल्कि आपके लिए कुर्बानी जो उनसे है वो अदा की जा रही है। और इस जो खून गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाता था, वो अब मसाया खुदावंद ने फरमाया कि मेरा ये वो खून है जो आपके गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। हम जो उनसे वो देखते हैं कि अगर जो है, जो हम कलाम खुदा में देख रहे हैं कि अहद जो उनसा है वो जो बांधा गया बनी इस्राएल से, जिसे हम पुराना अहद कहते हैं, जो कि कोई सीना के पहाड़ पर जो उनसे है बनी इस्राएल से बांधा गया, और वो 10 अहकाम पर मुश्तमिल है। क्या
یہ 10 احکام جون سے ہیں کہ ان میں نقص تھا۔ کلام خدا ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کے کلام کے اندر نقص موجود نہیں ہے۔ خدا کا کلام راست ہے، خدا کا کلام سچا ہے، خدا کا کلام برحق ہے۔ اگر یہ خدا کا کلام جون سے ہے وہ برحق ہے جیسے کہ کلام خدا بتاتا ہے اور ہمارا ایمان ہے، تو پھر وہ جو پرانا عہد ہے جو کہ 10 احکام پر مشتمل ہے اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے۔ اور اگر جب اس کے اندر نقص نہیں ہے تو پھر یہ نیا عہد کیا باندھا جائے گا اور کیوں باندھا جائے گا، اس کو آج ہم سیکھیں گے۔ اگر ہم رومیو کے خط 7 باب اور اس کی 12ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام خدا ہمیں یوں بیان کرتا ہے رومیو 7:12 کے اندر، بس شریعت پاک ہے اور حکم بھی پاک اور راست اور اچھا ہے۔ کلام خدا ہمیں جو ہے وہ سکھاتا ہے کہ شریعت جون سی ہے وہ پاک ہے، راست ہے اور حکم جو ہے وہ سچے ہیں۔ ایک اور جون سے حوالے میں آتے ہیں زبور 19:7 کے اندر، یہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے دیکھا تھا۔ کلام خدا یوں بیان کرتا ہے زبور 19:7 میں، یہوہ خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے۔ جب شریعت پاک ہے، اس کے حکم پاک ہیں، اس کے حکم راست ہیں، اس کے حکم کامل ہے، ان میں کوئی نقص نہیں ہے، تو پھر جون سا ہے جو پرانا عہد ہے وہ بے نقص ٹھہرتا ہے۔ لیکن کلام خدا جو ہے بیان یہ کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ نقص ضرور ہے، جس کی بنا پر جو ہے نئے عہد کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، نیا عہد باندھنے کو جو ان سے کہا جا رہا ہے۔ ہم کلام خدا کے اندر اسی کو جو ہے آج سیکھیں گے کہ وہ کیا ریزنز ہیں جن کی بنیاد پر جو ان سے نئے عہد کی بات کی جا رہی ہے۔ ہم جو ان سے کلام خدا کے اندر جو دیکھتے ہیں، خدا قدوس کیوں چاہتے ہیں کہ وہ عہد جو ان سے ہم سے ایک دفعہ پھر سے باندھیں؟ کیا وہ ریزنز ہیں کہ خدا قدوس جو ان سے وہ ہم سے عہد باندھنا چاہتے ہیں؟ خدا قدوس ہم سے عہد اس لیے باندھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم جو ہے بچ سکیں۔ اب کس چیز سے بچ سکیں؟ آپ جب خدا قدوس کی کامل، راست اور پاک حکموں کو، اس کی شریعت کو توڑتے ہیں تو آپ سے گناہ سرزد ہوتا ہے، اور جب آپ سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو گناہ کی سزا جو ان سی آپ کے اوپر واجب ٹھہرتی ہے، اور گناہ کی سزا جو ان سی ہے وہ موت ہے۔ خدا قدوس نہیں چاہتے کہ ایک شخص بھی جو ہے وہ ہلاکت کا فرزند ٹھہرے، اور یہ وہ ریزن ہے کہ خدا قدوس جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ سب جو ان سے ہیں سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، لیکن انسان جو ہے اس کی یہ جبلت میں ہے کہ وہ گناہ پر گناہ کرتا ہے، کیونکہ یہ جو جسم ہے، جو جسم کی خواہشیں ہیں، جو نفسانی خواہشات ہیں، وہ اس کے اوپر جب غالب آتی ہیں تو وہ کلام کو جو ان سے اپنے سے دور کرتا ہے، اور جب وہ کلام کو دور کرتا ہے تو کلام کی حقارت کرتا ہے اور اس کو توڑتا ہے، اور اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے، اور گناہ کے نتیجے میں اس پر سزا واجب ٹھہرتی ہے۔ اور خدا قدوس نہیں چاہتے کہ ہم گناہ کریں تاکہ مر نہ جائیں۔ اب لوگ جو ان سے ہیں عمومی طور پر یہ کہتے ہیں جی کہ ہم فضل کے ماتحت ہیں، وی آر انڈر دا گریس۔ آپ کے اوپر فضل جو ان سے ہے اس کو سیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہم نے جب شریعت اور فضل کو دیکھا تھا، کہیں پہ بھی کلام میں شریعت یا فضل نہیں ہے، لا اور گریس نہیں ہے، لا اینڈ گریس ہے، شریعت اور فضل ہے، یعنی دے آر بوتھ انٹر ریلیٹڈ، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ کس طریقے سے؟ آپ کے اوپر فضل کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ فضل کیا ہے؟ خدا کی وہ بخشش ہے۔ کس وجہ سے آپ کو بخشش ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے توبہ کی۔ کس چیز سے توبہ کی؟ اپنے گناہ سے۔ گناہ کیا ہے؟ شریعت کی حکم عدولی۔ تو جب شریعت کو آپ نے توڑا، آپ سے گناہ سرزد ہوا، آپ سے گناہ سرزد ہوا
تو آپ توبہ کی طرف مائل ہوئے اور خدا نے اپنے فضل کے تحت اپنی بخشش کے تحت آپ کے اس گناہ کی جو لعنت تھی، جو موت تھی، اس کی جو مزدوری جو موت ٹھہرائی گئی تھی، آپ سے وہ دور کی۔ اگر شریعت موجود نہیں تو گناہ بھی موجود نہیں، اور جب گناہ موجود نہیں تو فضل بھی موجود نہیں، کیونکہ فضل ہوگا ہی اس وقت جب آپ توبہ طلب کریں گے، اور توبہ آپ اس وقت طلب کرتے ہیں جب آپ گناہ کرتے ہیں، اور گناہ اس وقت جب کرتے ہیں جب آپ شریعت کو توڑتے ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم فضل کے ماتحت ہیں، انہیں شاید علم ہی نہیں ہے کہ فضل آپ کو شریعت کی پہچان کے لیے دیا گیا ہے، کیونکہ فضل ہی سے آپ کو شریعت کی پہچان ہوتی ہے۔ فضل نہیں تو شریعت بھی نہیں، شریعت ہے تو فضل ہے، کیونکہ شریعت کے توڑنے سے گناہ، گناہ کی وجہ سے موت، اور موت سے کہ جو مزدوری آپ کے اوپر واجب ٹھہری، آپ توبہ کے عمل سے گزرے اور آپ پر یہ فضل صادر ہوا۔ ہم یرمیہ 31 باب میں پھر سے آئیں گے اور اس کو دھیان سے ہم دیکھیں گے، اور اس کے بعد اسی رائے کو ہم عبرانیوں کے خط میں نئے عہد نامے کے اندر دیکھیں گے۔ یرمیہ 31واں باب جو ان سے ہے، کلام خدا میں یوں بیان کرتا ہے، لکھا ہے 33ویں آیت میں، بلکہ یہ وہ عہد ہے، نئے عہد کے متعلق یہوہ خدا فرما رہے ہیں، جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔ یہوہ خدا فرماتے ہیں میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ اب یہاں پہ یہوہ خداوند فرما رہے ہیں کہ میں اپنی شریعت ان کے دلوں پہ لکھوں گا، ان کے باطن، ان کے دماغ میں ڈالوں گا۔ This is the covenant I will make. I'll put my law in their mind. The law is not been taken off. شریعت آپ سے ہٹائی نہیں گئی۔ نئے عہد کے اندر جو اس کے احکام ہیں، جو ابدی عہد ہے، جو اسے آپ پرانا عہد کہتے ہیں، جو کہ کوئی سینہ پر دیا گیا، جس کو یہوہ خداوند نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے 2 پتھر کی لوحوں پر تحریر کیا، جو کہ 10 احکام ہیں، وہ آپ سے ہٹائے نہیں گے۔ اس نئے عہد میں بھی کلام خدا یرمیہ نبی کی معرفت 31واں باب 33ویں آیت میں فرما رہا ہے کہ this is the covenant I will make, I'll put my law in their mind۔ ہم اس کو اردو میں دیکھتے ہیں، بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔ یہوہ خدا فرماتے ہیں میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا۔ I'm not going to write it on the tablets anymore، بلکہ میں اسے کہاں پہ لکھوں گا؟ ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا۔ تو یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ کلام خدا بڑے کلیئرلی بیان کر رہے ہیں کہ there is nothing a new law۔ نیا عہد ورڈ ہے، نیا لا، نیا قانون ورڈ نہیں ہے۔ یہوہ خداوند فرما رہے ہیں کہ میں اپنا قانون، my law، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا۔ کون سی شریعت؟ جو کوئی سینہ پر یہوہ خداوند نے دی۔ ہم اسی کو جو ہے وہ لے کے چلتے ہیں عبرانیوں کے خط میں، عبرانیوں 8 باب میں آتے ہیں اور اس کی 8ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ پس وہ ان کے نقص بتا کر کہتا ہے، یہوہ خدا فرماتے ہیں دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا۔
یہی چیز جو یرمیہ نبی کے صحیفے 31ویں باب میں آپ نے دیکھی وہ عبرانیوں کے خط میں بھی موجود ہے، اس کے 8ویں باب میں۔ کلام خدا یوں بیان کر رہا ہے، 9ویں آیت میں، یہ اس عہد کی مانند نہ ہوگا جو میں نے ان کے باپ دادا سے اس دن باندھا تھا جب ملک مصر سے نکال لانے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑا تھا، اس واسطے کہ وہ میرے عہد پر قائم نہیں رہے، اور یہوہ خدا فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی طرف کچھ توجہ نہ کی۔ پھر یہوہ خدا فرماتے ہیں کہ جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا۔ میں اپنے قانون، کوئی نیا قانون نہیں، کوئی پرانے قانونوں کو منسوخ نہیں کیا گیا۔ یہوہ خداوند فرما رہے ہیں، یہ یرمیہ نبی ہی کے صحیفے کو کوٹ کیا جا رہا ہے، عبرانیوں 8 باب میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پہ لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ اور ہر شخص اپنے ہم وطن اور اپنے بھائی کو یہ تعلیم نہ دے گا کہ تو یہوہ خدا ان کو پہچان، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے جان لیں گے۔ ہم یہاں پر جو کلام خدا کے اندر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں جب آپ ہیبروز 8 میں آتے ہیں، اور ہیبروز 8 میں آ کر آپ جو ان سے اس کی ہم کنگ جیمز ورژن کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہیبروز چیپٹر 8، اس کا جو کنگ جیمز ورژن ہے اس کے اندر کلام خدا ہمیں، یا کمپلیٹ جوش بائبل میں آ جاتے ہیں، ہم اس کی جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ ہیبرو 8 verse 8، For God does find fault with the people when he says, See the days are coming, says Yahweh Elohim, when I establish over the house of Israel and over the house of Yehudah a new covenant. It will not be like the covenant which I made with their fathers on the day when I took them by their hand and led them forth out of the land of Egypt, because they, for their part, did not remain faithful to my covenant. No. یہاں پہ کلام خدا آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ کلام خدا یہ بتا رہا ہے کہ یہ نیا عہد بھی جو ہے یہ اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے یہوہ خدا فرما رہے ہیں میں باندھوں گا۔ So where do we fall then؟ ہم کہاں پہ جائیں گے؟ پرانا عہد بھی اسرائیل سے باندھا گیا، نیا عہد بھی جو ہے اسرائیل کے گھرانے یہودا کے گھرانے سے ہے۔ اگر پرانا عہد بھی اسرائیل کے گھرانے سے ہے، نیا عہد بھی اسرائیل اور یہودا کے گھرانے سے کلام خدا ہمیں سکھا رہا ہے، تو پھر ہم کہاں پہ جائیں گے؟ ہم جو ان سے ہے کس طریقے سے اس عہد میں شامل ہوں گے، اس کو ہم جو ان سے آج نہیں اگلی دفعہ سیکھیں گے۔ اسی کی کنٹینیوشن ہے، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے پہلے یہ جاننا کہ کیوں یہ بات ہو رہی ہے نئے عہد کی۔ ابھی تک ہم یہ سیکھ پائے ہیں کہ پرانا عہد 10 احکام پہ مشتمل ہے، کوئی سینہ پر باندھا گیا، یہوہ خداوند نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے 2 پتھر کی لوہوں پر تحریر کیا، موشے کو دیا، موشے نے یہوہ خداوند کے حکم کے مطابق عہد کے صندوق میں اس کو رکھا۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہوہ خداوند کلام خدا یہ بتاتا ہے کہ یہوہ خداوند کی شریعت پاک ہے، کامل ہے، راست ہے، ہماری بھلائی کے لیے۔ لیکن ایک نیا ہے یہوہ خداوند
یرمیہ نبی کی کتاب 31ویں باب میں ہم سیکھتے ہیں تو یہوہ خداوند فرما رہے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے یہودا کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد، ان دنوں کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کون سے پیریڈ کے متعلق یہوہ خداوند ذکر کر رہے ہیں۔ ہم نے عبرانیوں کے خط 8ویں باب میں دیکھا کہ وہی چیز کو جو ہے بیان کیا جا رہا ہے، اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں عبرانیوں 8 باب اور اس کی اگر آپ چلیں 6 آیت میں تو وہاں پہ کلام خدا یوں بیان کرتا ہے، یہاں پر جب بھی قربانیاں گزرانی جاتی تھیں تو کاہن جو ان سے ہیں وہ قربانی گزرانتے تھے اور وہ خون لے کر جو ان سے وہ چھڑکا جاتا تھا گناہوں کی معافی کے لیے۔ اب یہاں پر مسیح خود قربان ہوتے ہیں، اور عبرانیوں کا خط 8 باب 6 آیت جو بیان کر رہی ہے، مگر اب اس نے اس قدر بہتر خدمت پائی جس قدر اس بہتر عہد کا درمیانی ٹھہرا جو بہتر وعدوں کی بنیاد پر قائم کیا گیا۔ اب یہاں پر جو کووننٹ ہے، جو نیا کووننٹ آنا ہے، کلام خدا یہ بتا رہا ہے کہ وہ اس کووننٹ کے اندر کوئی بیٹر پرومسز ہوں گے، بہتر وعدے ہیں۔ اب وہ وعدے کو ہم دیکھیں گے کہ وعدہ کیا ہے، کیونکہ یہ ہم اس طرف کو چل رہے ہیں کہ کیوں جو ہے نیا عہد اسٹیبلش ہوگا، کیوں باندھا جائے گا نیا عہد۔ اور کلام خدا عبرانیوں کے خط 8ویں باب اس کی 6 آیت میں بتا رہا ہے، بٹ ناؤ ہی از اے میڈیٹر، who is a mediator? Messiah is a mediator of a more excellent ministry, inasmuch as he is a mediator of a better covenant. یعنی ایک بہتر جو ان سے ہے covenant ہے۔ اور وہ بہتر covenant کیوں ہے؟ ہم جو ان سے وہ دیکھتے ہیں اس کو کہ یہ ہمارا جو مسیح ہے یہ اب کہاں پر ہیں؟ ہم اسی عبرانیوں خط 8 باب کی پہلی آیت میں آتے ہیں۔ اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایسا سردار کائن ہے جو آسمانوں پر کبریا کی تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا اور مقدس اور اس حقیقی خیمہ کا خادم ہے جس سے یہوہ خداوند نے کھڑا کیا ہے، نہ کہ انسان نے۔ اب یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو سردار کاہن ہے، جو مسیح ہیں، ان کا بتایا گیا ہے کہ وہ کبریا کے دائنے ہاتھ میں موجود ہیں۔ اب یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ وہ جو خیمہ ہے جو کھڑا کیا گیا ہے، کیونکہ قربانیاں گزرانے کے لیے ٹیبرنیکل کا ہونا ضروری تھا، ہیکل کا ہونا ضروری تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیابان میں خیمہ کھڑا کیا گیا، جس طرح یہوہ خداوند نے پہاڑی پہ موشے کو عکس دکھایا آسمانی، اسی کے مطابق موشے نے زمین پر اس کا خاکہ تیار کیا۔ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کلام خدا میں سکھا رہا ہے عبرانیوں کے خط 8 باب اس کی پہلی آیت اور دوسری آیت جب ہم نے پڑھی تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہمارا سردار کائن اب خدا تعالی کے حضور میں حاضر ہیں۔ وہاں پر جو خیمہ کھڑا ہوا ہے وہ خیمہ انسان کا ہاتھ کا بنایا ہوا نہیں بلکہ خدا کے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ پہلے بنی اسرائیل تو جو ان سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے پہنچتی تھی گائے بچڑے بیل کا خون لے کر، اور وہاں پر جو ہے ہارون اور جو لاوی تھے وہ قربانی ان کے لیے گزرانتے تھے۔ اب ہمارا جو مسیح ہے وہ آسمان پر موجود ہے، وہ اس تخت کے سامنے موجود ہے، وہ اس خیمے کے سامنے موجود ہے۔ کیا ہم اس تخت کے پاس جا سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی جو معافی ہے
اس کے لیے کلام خدا بیان کرتا ہے کہ خون کا بہایا جانا ضرور تھا. بنی اسرائیل جو ہے وہ خون بہائی کرتی تھی، بیلوں بچڑوں بکروں کے خون بہایا جاتا تھا گناہوں کی معافی کے لیے. ہمارے لیے مسیح نے اپنا خون بہا دیا اور بہا کے وہ کبریا کے دائیں ہاتھ جاگ بیٹھے ہیں اور اس تخت کے سامنے موجود ہیں. کیا ہم جو ان سے جب گناہ کرتے ہیں، اس کی شریعت کو توڑتے ہیں، اس سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، کیا ہم اس خون کے وسیلے سے کیا ہم اس تخت کے سامنے خدائے قدوس کی حضوری میں آ سکتے ہیں؟ ہم اس کی حضوری میں آ سکتے ہیں. وہ کس طریقے سے آ سکتے ہیں؟ کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے کہ ہم ایمان کے ذریعے سے. We don't need any sheep, bulls, goats. ہمیں کوئی گائے بیل بچڑے کی ضرورت نہیں. اب ہم اپنے ایمان کے سبب سے اس تخت کے سامنے آتے ہیں. جب ہم عبادت میں جاتے ہیں، جب ہم جو ہے اس سے توبہ طلب کرتے ہیں، ہم جب سجدے میں آتے ہیں، ڈائریکٹ ہم روح سے جو ان سے ایمان کے وسیلے سے روح ہمیں اس تخت کے سامنے لے جاتا ہے اور ہمارا سردار کاہن وہاں پر موجود ہے اور ہمارا سردار کاہن جو ان سے وہ ہماری درخواست جو ہے وہ باپ تک پہنچاتا ہے اور باپ بیٹے کی بات کو ٹال نہیں سکتا اور ہماری درخواستیں پوری ٹھہرتی ہیں. ہم یہاں پر جو سیکھ رہے ہیں، ہم عبرانیوں کا خط میں 8ویں باب میں ہیں. ہم یہاں پر جو دیکھ رہے ہیں، آپ اگر عبرانیوں کا خط 8واں باب اور اس کی اگر آپ 8ویں آیت کو دیکھیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے، پس وہ ان کے نقص بتا کر کہتا ہے. Now this is very important to learn کہ یہ وہ ریزننگ بیان کی جا رہی ہے کہ نیت بندے گا کیوں. لکھا ہے، آپ اگر 7ویں آیت سے پہلے دیکھیں، عبرانیوں 8:7 آیت، کیونکہ اگر پہلا عہد بے نقص ہوتا، یعنی there is some problem with the old covenant، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے پرانے عہد کے اندر. پرانا عہد 10 احکام پہ مشتمل ہے اور 10 احکام کو کلام خدا کہہ رہا ہے کہ خدا کا کلام بے نقص ہے، خدا کا کلام راست ہے، خدا کا کلام کامل ہے، خدا کا کلام پاک ہے. لیکن عبرانیوں 8 باب 7ویں آیت میں بیان کر رہا ہے کیونکہ اگر پہلا عہد بے نقص ہوتا، نو وی نیڈ ٹو فائنڈ دیٹ فالٹ، کہ وہ فالٹ کیا ہے. کیونکہ حکم وہ کلام کہہ رہا ہے کہ وہ بالکل پاک ہے، حکم راست ہے، حکموں میں کوئی نقص نہیں ہے. تو بھی نقص کس کے درمیان ہے؟ اور جب ہم نے عہد دیکھا تھا تو ہم نے عہد دیکھا تھا کہ عہد از بٹوین ٹو پارٹیز. اب دونوں میں سے، دو پارٹیوں میں سے ایک میں نقص ہے، تبھی عہد کے اندر کوئی نقص ہوگا. کیونکہ ایک پارٹی جو کہ خدائے قدوس ہے، جو اپنے احکام دے رہی ہے، جو عہد باندھ رہی ہے بنی اسرائیل سے، کلام کہتا ہے کہ اس کا کلام پاک ہے، راست ہے، کامل ہے، بے نقص ہے. لیکن عبرانیوں 8 باب 7ویں آیت کہہ رہی ہے کہ اگر پہلا عہد بے نقص ہوتا، اور یہی چیز جو ان سی ہیں موسٹ آف دا پریچرز، موسٹ آف دا کلیسیا جو ہے وہ اسی کو لے کر وہ کہتی ہے کہ جی عہد کے اندر نقص ہے. عہد سے وہ مراد لیتے ہیں کہ اس کی جو شریعت تھی اس کے اندر نقص تھا. ہم یہ دیکھیں گے کہ کلام ہی آپ کو اس کا جواب دے گا کہ نقص کس کا ہے. کلام خدا بیان کر رہا ہے عبرانیوں 8 باب 7ویں آیت میں، کیونکہ اگر پہلا عہد بے نقص ہوتا تو دوسرے کے لیے موقع نہ ڈھونڈا جاتا. بیکاز there is no need. There is no need if there is no fault. If there is no fault in the first covenant, there is no need of a second covenant. So there should be a fault in the first covenant. Now we need to find that fault in the first covenant. اب وہ نقص ہے کیا؟ 8ویں آیت بیان کرتی ہے، پس وہ ان کے نقص بتا کر کہتا ہے.
Now where is the fault? The fault is in the second party. The fault is in the Israelis. अब ये फॉल्ट हमें इंडिकेट कलाम ने कर दिया कि पहले अहद में नुक्स क्या था। पहले अहद में नुक्स ये था, खुदा का कलाम राज था, उसके हुक्म पाक थे, उसके हुक्म कामिल थे, there was no fault in them, but the fault was in the second party, which was the house of Israel. बनी इज़राइल में जो है नुक्स था, और ये इब्रानियों खत 8 बाब उसकी 8वीं आयत आपको बताती है। That is the reason why a new covenant needs to be established. कलाम खुदा बयान कर रहा है, बस वो उनके नुक्स बताकर कहता है कि यहोवा खुदा फरमाते हैं, देख वो दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा। अब यहां पर आपने देखा है कि वो नुक्स क्या है। अब ये नुक्स जो उनसे है वो आया कहां से? इसको जब हम आगे चलेंगे, कलाम खुदा ये बयान करता है कि वो नुक्स क्या है। अगर आप देखें इसको तो वो नुक्स जो है वो बयान कर रहा है 9वीं आयत में। 7वीं आयत में बताया जा रहा है, इब्रानियों 8 बाब 7 आयत में, कि अगर पहला आयत बेनुक्स ना होता तो दूसरे आयत की जरूरत ना थी। 8वीं आयत बयान कर रही है कि अब वो नुक्स किसके अंदर है, क्योंकि अहद इज बिटवीन टू पार्टीज, वन वाज यहोवा एलोहीम, द अदर वाज द हाउस ऑफ इज़राइल, बनी इस्राइल। अब हमें 8वीं आयत, इब्रानियों 8 बाब 8वीं आयत से पता चल गया कि नुक्स जो है बनी इस्राइल के अंदर है। अब वो नुक्स क्या है? व्हाट वाज द फॉल्ट? वो नुक्स 9वीं आयत आपको बताएगी। ये उस अहद की मानी ना होगा जो मैंने उनके बाप दादा से उस दिन बांधा था जब मुल्क मिस्र से निकाल लाने के लिए उनका हाथ पकड़ा था। एंड अगेन इट इज, आपको कलाम खुदा सिखा रहा है कि वो अहद क्या था जब बनी इस्राइल से माउंट सिनाई पे कोई सीना पर बांधा गया। नुक्स अब बयान किया जा रहा है इस वास्ते कि वो मेरे अहद पर कायम नहीं रहे। What was the fault? They did not continue the covenant. They break it. उन्होंने अहद को तोड़ दिया। उन्होंने उस अहद की जो मैंने हुक्म दिए, वो अहद जो मैंने उनसे बांधा, उन्होंने उन हुक्मों को तोड़ दिया। अब यहां पर आप देखें, अहद हमने जब सीखा था तो उसमें हमने देखा था कि ये इब्रानी का लफ्ज बरीत है, और बरीत हमने देखा था कि अहद जब बंधता था तो जानवर लिया जाता था, उससे ज़बह किया जाता, 2 टुकड़े किए जाते थे और उसके बीच में से गुजर जाता था, और कहा जाता था कि जो अहद को तोड़ेगा उसका हाल इस तरीके से हो। और आप देखते हैं बनी इस्राइल अहद तोड़ती है और बनी इस्राइल जो सी है वो 2 टुकड़े कर दी जाती है, 10 का कबीला और 2 का कबीला। हम यहां पर देख रहे हैं कि यहोवा खुदावंद फरमा रहे हैं कि they did not remain faithful to my covenant, they broke it. वो वफादार ना रहे। That was the fault in the old covenant. It wasn't the fault in the 10 commandments. It wasn't the fault with Yahweh Elohim. It was the fault with the house of Israel. What was the fault? They did not remain faithful to the covenant. और आप देखते हैं कि कवेनेंट बंधा जब, तो हमने देखा कि जब मोशे ने, जब यहोवा खुदावंद ने अपने अहद की बातें पहले बोलकर बयान की पहाड़ी पर, और मोशे ने जो है उन्हें बताया, उन्होंने दरख्वास्त की कि मोशे तू ही हमसे मुखातिब हुआ कर, खुदा हमसे मुखातिब न हुआ करे। और मोशे ने वो बातें उनसे कही कि क्या जो बातें यहोवा खुदावंद ने
تم سے آج کے دن کہیں ہیں، کیا تمہیں قبول ہیں؟ تو تمام بنی اسرائیل بلند آواز سے انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہمیں یہ عہد قبول ہے۔ عہد اس وقت بندے گا جب دو پارٹیز آپس میں ایگریڈ ہوں گی، اور اس کو آپ خروج 24ویں باب میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل یہوہ خدا قدوس اپنے احکام دیتے ہیں، عہد ان کے ساتھ باندھتے ہیں۔ بنی اسرائیل جو ان سے ہے اس عہد کی تصدیق کرتی ہے کہ ہمیں جو ان سے ہے وہ تمام باتیں، وہ تمام احکام جو یہوہ خداوند نے آج کے دن ہم سے فرمائے ہیں، ہمیں وہ قبول ہیں۔ انہوں نے کہا کہ we'll do it. No, who promised? بنی اسرائیل نے پرومس کیا کہ ہم ان تمام باتوں کو مانیں گے۔ اب یہاں پر جو آپ کو کہا جا رہا ہے عبرانیوں 8:8 میں کہ وہ ان کے نقص بتا کر کہتا ہے۔ So the problem was not with the old covenant. The problem in the old covenant was the fault of the house of Israel. اس کوننٹ میں، اس عہد میں جو پرانا عہد ہے، اس کا نقص جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اندر تھا، اور وہ نقص یہ تھا کہ اس عہد پر قائم نہ رہے۔ اب ہم کیوں نہ قائم رہے؟ کیونکہ بنی اسرائیل جو پرومس کرتی ہے وہ انسان کا پرومس ہے، وہ خدا قدوس کا پرومس نہیں ہے جو پورا ہو۔ انسان اپنا وعدہ توڑتا ہے۔ کیوں توڑتا ہے؟ کیونکہ وہ نفسانی خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے۔ اور بنی اسرائیل نے ایک لمحے کے لیے بھی موشے سے یہ درخواست نہیں کی کہ یہوہ خداوند سے کہے کہ ہمیں وہ قوت کا لباس دے دے، ہمیں وہ قوت عطا کر دے کہ ہم تیرے کہے ہوئے کو مان سکیں۔ یہوہ خداوند سے درخواست کر دے کہ ہم تیرے کہے ہوئے پہ عمل پیرا ہو سکیں، تو ہماری مدد کرنا۔ آج بھی آپ اپنے طور پر اس کی شریعت پر عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ روح آپ کو لے کر نہ چلے۔ اسی لیے یہوہ خداوند فرماتے ہیں یرمیہ 31ویں باب میں، بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔ یہوہ خداوند فرماتے ہیں میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا۔ I'm not going to write it on any tablets. اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ اب پرومس جو ہے یہوہ خدا کر رہے ہیں۔ That is the better promise now. یہ وہ بہتر پرومس ہے جو کہ نئے عہد میں کیا جائے گا، کیونکہ اب یہوہ خداوند خود ذمہ داری لے رہے ہیں کہ اب سے جو ہے جو عہد، جو میرا قانون اب میں ان کے اوپر لکھ رہا ہوں، میں قانون اب تختیوں پر نہیں لکھوں گا، میں ان پر نہیں چھوڑوں گا کہ وہ میرے قانون پر عمل کریں، بلکہ جو اب میں لکھوں گا اس قانون کو ان کے دلوں پر لکھ دوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ میں اب انہیں سنبھالوں گا، اب وہ جو ان سے گناہ نہیں کر پائیں گے۔ ہم نے بے شمار مرتبہ اس کو پڑھا، سنا، لیکن سمجھ نہیں پائے۔ کلام خدا بیان کرتا ہے بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔ یہوہ خدا فرماتے ہیں میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ یہوہ
Elohim is promising now. He is not leaving the promise on the house of Israel and the house of Yehuda. और वो फिर अपने अपने पड़ोसी अपने अपने भाई को ये कहकर तालीम नहीं देंगे कि यहोवा खुदा उनको पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे जानेंगे। यहोवा खुदा फरमाते हैं, इसलिए कि मैं उनकी बदकिरदारी को बख्श दूंगा और उनके गुनाह को याद ना करूंगा। दैट इज द थिंग कि अब जो उनसा है आप बेहतर जो नया अहद है, it will be under a better promise. The law will be the same. 10 commandments would be the same. Yahweh Elohim will be the same. The second party will be the same. The promise is changed now. That is the difference between old and new covenant. कलाम खुदा एक ऐसा भेद है जो कि जब तक आप उसकी तरफ रुजू नहीं करेंगे आपको उसकी समझ नहीं आएगी। बनी इस्राएल ने चिल्लाकर कहा हम मानेंगे। इंसान कमजोर है। जब इंसान कहता है कि मैं खुदा के हुक्मों को मानूंगा, तो शैतान कहता है तू कैसे मान सकता है, मैं तुझ पर गालिब आऊंगा। जब आप कहें कि आए खुदा मुझे तौफीक बख्श, मुझे रूह कुद्दस अता फरमा कि मैं तेरे हुक्मों पर चलूं, खुदा आपके लिए रूह कुद्दस इनायत करेगा। और ये वो प्रॉमिस है जो कि नए अहद में किया जाएगा कि मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। खुदा अब अपने लोगों से जुदा नहीं होगा, क्योंकि अब जो खुदा उनके दिलों पर लिख देगा, उनके दिमाग पर लिख देगा। और जब एक चीज आपके दिल के अंदर चली जाए, दिमाग के अंदर चली जाए, वही आपके जिस्म से जो है जाहिर होगी और इस तरीके से आप खुदा का जलाल जाहिर करेंगे। हम इब्रानी को खत उसके 8 बाब की 6 आयत में जब देखते हैं तो कलाम खुदा हमें बयान करता है, मगर अब उसने इस कदर बेहतर खिदमत पाई जिस कदर उस बेहतर अहद के दरमियानी ठहरा जो बेहतर वादों की बुनियाद पर कायम किया गया है। अब ये जो अहद, जो नया अहद है, इट इज बेस्ड ऑन नॉट अ न्यू लॉ but on a better promise. That is the difference between the old and the new covenant. और जब आप देखते हैं कि खुदाए कदूस ने क्यों कहा कि मैं जो है उनके दिल पे लिखूंगा, खुदाए कदूस ने क्यों कहा कि मैं जो है उनके दिमाग पर लिखूंगा, हम इसको रोमियो के खत में देखते हैं। इसकी वजह, रोमियो का खत अगर आप देखें उसके 8वें बाब को और उसकी 7वीं आयत, तो कलाम खुदा आपको बयान कर देता है, इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है। जब आप जिस्म से नीयत बांधते हैं तो खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है और ना हो सकती है जब तक आप जिस्म की ख्वाहिशात के अंदर हैं, आप नफसानी ख्वाहिशात के अंदर हैं। तो नफसानी ख्वाहिशात खुदा के हुक्मों के ताबे नहीं है, बल्कि लिखा है, कलाम कहता है कि वो खुदा के हुक्मों के दुश्मन है, उसके मुखालिफ है। इसलिए यहोवा खुदा फरमा रहे हैं कि मैं इनके दिमाग ही को चेंज कर दूंगा। ये जो इनका कार्नल माइंड है, जो इनका जहन है, मैं इसी को तब्दील कर दूंगा। मैं जो इनका दिल है इसी को तब्दील कर दूंगा। और जब इनके दिमाग और दिल के अंदर जो उनसे मैं ये अहद डाल दूंगा तो ये मेरे लोग होंगे और मैं इनका खुदा होऊंगा। दैट इज द न्यू कवेनेंट। ये कब होगा?
یہ ہم اس کو جو ہے نیکسٹ ٹائم اس کو دیکھیں گے۔ ہم یہوہ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ سیکھا کہ نیا اور پرانا عہد جو ہے اس کا ڈفرنس بیٹر پرومس کے اوپر ہے، بہتر وعدہ ہے۔ اس کے اندر پرانا عہد 10 احکام پر مشتمل ہے، پرانا عہد پتھر کی 2 تختیوں پر لکھا گیا، پرانے عہد کی یہ پتھر کی 2 تختیاں جو خدا قدوس نے موشے کو دی عہد کے صندوق میں رکھی گئیں۔ پرانے عہد کے اندر جو سیکنڈ پارٹی تھی جو کہ بنی اسرائیل تھی، اس نے یہ جو ہے یہ عہد کی پکار دی، پرومس کیا کہ ہم مانیں گے، جبکہ نئے عہد کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی 10 کمانڈمنٹس ہوں گے، لیکن ان کی پلیسمنٹ چینج ہو جائے گی، ان کی پلیسمنٹ ذہن اور دل کے اوپر لکھی جائے گی، اور جب دل اور ذہن پہ لکھ دی جائے گی تو اب جو انسا ہے آپ جو دل سے سوچیں گے، جو ذہن سے سوچیں گے، جب اس کے اندر اس کے احکام بھرے ہوں گے تو آپ جسم کی خواہش کے تابع نہیں رہیں گے بلکہ اس کے حکموں کے تابع ہوں گے، اور یہ وہ عہد ہے جو کہ نیا عہد کہلائے گا۔ لیکن پرانا عہد بھی جو ہے یہوہ الہیم اور بنی اسرائیل کے ساتھ باندھا گیا، نیا عہد بھی جو ہے وہ یہوہ الہیم اور بنی اسرائیل اور یہودا کے گھرانے سے باندھا جائے گا۔ ہم کس طریقے سے اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، داخل ہو سکتے ہیں، اس کو ہم نیکسٹ ٹائم سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھیں گے کہ جو یرمیہ 31 باب کی 34ویں آیت ہے اس کا ٹائم فریم بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کب اسٹیبلش ہوگا، یہ بھی ہم جو ہے نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے۔ ہم یہوہ خدا کو شکر کرتے ہیں کہ ہمیں وہ توفیق دیتے ہیں کہ ہم اس کے سکائے اصولوں کو دیکھ سکیں، پڑھ سکیں، جان سکیں، اور یہوہ خدا سے جو ہے منت کرتے ہیں کہ ہمیں وہ توفیق بخشیں کہ ہم اس کے احکام کی جو ہے وہ پیروی کر سکیں۔ خدا قدوس سب ان لوگوں کو جو اس کے احکام کی پیروی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں برکتوں پر برکتیں دے، آمین۔